अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और दुख भरी दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अम्मी की निस्बत अब्बू के साथ बचपन से तय थी। अम्मी को पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने बतौर प्राइवेट तालिबा एमए किया, जबकि गांव में किसी लड़की का एमए हो जाना एक मोजज़ा था। इसके बरक्स अब्बू सिर्फ मैट्रिक पास थे। वो शुरू से लापरवाह थे। दादा ने बहुत चाहा कि बेटा पढ़ लिख कर कोई मुकाम हासिल कर ले, मगर उन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़कर न दिया। घर में खुशहाली थी, ज़मीन की पैदावार से अच्छा गुजारा हो रहा था। अब्बू मुलाजमत को आर समझते थे, इसीलिए पढ़ाई की तरफ तवज्जो न दी। मेरे दादा और नाना आपस में सगे भाई थे। ज़मीन और जायदाद मुश्तरका थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। जायदाद और ज़मीन या उसकी पैदावार पर कभी इख्तलाफ न हुआ। हमेशा समझौते और अफ़हाम तफ़हीम से काम लिया। अम्मी जान हसास और बासलाहियत थीं। अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी अदराक रखती थीं। हर काम खुशअस्लूबी और वक्त पर सरअंजाम देती थीं, जबकि अब्बू लाउबाली और गैर जिम्मेदार इंसान थे। कोई काम वक्त पर ना करते थे। बुजुर्ग समझाते तो बुरा मान जाते। शादी का मरहला आया तो तालीम का फ़र्क सामने आया, मगर नाना ने इस बात को मसला न बनने दिया। यूं अम्मी की शादी मेरे अब्बू से हो गई। अम्मी के 2 भाई थे, दोनों आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने मेरे वालिद को समझाया कि बेकार घूमने से बेहतर है हमारे पास लाहौर आ जाओ, कॉलेज में दाखिला ले लो और तालीम हासिल करो कि इंसान की ज़िंदगी का कोई तो मकसद होना चाहिए। आवारा मंच दोस्तों में बैठना और गपशप में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो। मामू के समझाने पर अब्बू उनके पास चले गए। कॉलेज में दाखिला ले लिया। वालिद साहब के तमाम तालीमी अखराजात मामू उठाते थे। वो दादा जान से कोई रकम ना मंगवाते। मेका और ससुराल एक ही था। हम बहन भाई की नानी और दादी ने मिलकर परवरिश की। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। इस खुशहाल ख़ानदान को अचानक ही मुश्किलात ने घेर लिया। दादा और नाना ने हमसाया से ज़मीन खरीद ली, जो कि भाइयों के साथ मुश्तरका थी। उन्होंने केस कर दिया। हमारे बुजुर्ग भी फरीक बन गए। मुकदमे पर बहुत रुपया लग गया। उन्हीं दिनों सैलाब आ गया। हमारी ज़मीन दरिया किनारे थी। दरिया में तुग़यानी आने से ज़मीन दरियाबुर्द हो गई। वो घराना जो खुशहाल था माली परेशानियों का शिकार हो गया। अब्बू ने जूं तूं करके तालीम मुकम्मल की। बड़े मामू ने अपने असर रसूख से उनको एक अच्छी पोस्ट पर लगवा दिया। उनको सरकारी रिहाइशगाह मिल गई। उन्होंने अम्मी और हमें अपने पास शहर बुलवा लिया। कुछ अरसे बाद अम्मी को ख्याल आया कि मैं भी मुलाजमत कर लूँ, तो उन्होंने करीबी स्कूल में बतौर टीचर जॉब कर ली। वो सुबह हमारे साथ निकलती और छुट्टी के वक्त हमसे थोड़ी देर पहले घर आ जाती। वो खाना सुबह 6 बजे तैयार करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया करती थी। अम्मी ने हमारी अच्छी तरबियत की। घर बनाने में बहुत मेहनत से काम लिया। वो अब्बू के तमाम काम अपने हाथों से सरअंजाम दिया करती थी। उनको अपने शोहर से बहुत प्यार था। उनके कपड़े धोकर इस्त्री करना, उनके लिए तरह तरह के खाने बनाना, उनको आराम व सुकून पहुंचाना, गो मेरी वालिदा की ज़िंदगी का मकसद था। हमारा घर सुकून का गहवारा था। हम यहाँ शहर के अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहे थे, तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वालिदा और मामू तालीम की कदर व मंजिलत को समझते थे। कभी कभी दादा दादी और नाना नानी हमसे मिलने आ जाते। हम सिर्फ छुट्टियों में ही गाँव अपने आबाई घर जाया करते थे। शुरू में तो अब्बू हमारा बहुत ख्याल रखते थे, मगर रफ्ता रफ्ता उनका रवैया रूखा फीका होता गया। अम्मी की बात बात पर बेइज्जती करने लगे। हमें भी बिला वजह झिड़क देते। समझ में ना आता था कि इनको क्या हो गया है। घर में आहिस्ता आहिस्ता बेसकूनी कदम जमाती जा रही थी। इधर बेसकूनी का आलम था तो उधर दादा जान और नाना अब्बू बारी बारी बीमार होकर खालिक कायनात से जा मिले। वालिद साहब को अब किसी का भी डर ना रहा। वो और ज़्यादा शेर हो गए। अम्मी पर हाथ उठाने लगे, हालांकि अम्मी बेकसूर होती। हमारी कुछ ज़मीन जो दरियाबुर्द हो गई थी, दरिया का रुख तब्दील हो जाने से निकल आई थी, लेकिन उस पर मुकामी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। मामू अपने असर रसूख से उस ज़मीन को छुड़वाने में लगे हुए थे।
اس میں ہم لوگوں کا ہی فائدہ تھا۔ اس فائدے کے باوجود والد صاحب کا رویہ امی سے درست نہ تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا تھا۔ ابو ہر ماہ اس کو مناسب خرچہ بھجواتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے وہ منصور کو خرچہ نہیں بھجوا رہے تھے۔ امی اپنی تنخواہ پس انداز کر لیا کرتی تھیں، وہ بیٹے کو رقم بھجوانے لگیں۔ ابو سے پوچھتی تھیں کہ آپ کیوں منصور کو خرچہ نہیں بھجوا رہے، تو کہتے تھے خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اخراجات وہی تھے، پھر ابو کی تنخواہ کہاں جا رہی تھی؟ جس آفس میں وہ کام کرتے تھے وہاں ایک شازیہ لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ ابو کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میری ماں اس بات سے بے خبر تھی۔ ایک دن میری بڑی بہن خانم نے ابو کے موبائل میں شازیہ کا میسج دیکھ لیا، لیکن اس نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ وہ اب پریشان رہنے لگی تھی۔ جب والد صاحب خرچے کے لیے امی کو تنگ کرتے یا رویہ خراب رکھتے، خانم اور زیادہ غمگین ہوتی۔ آخر کار اس نے مجھے بتا دیا کہ ابو کا سلسلہ کسی غیر عورت سے جڑ گیا ہے، اسی سبب ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ خانم اب چپکے والد صاحب کا موبائل چیک کرنے لگی، جبکہ میری والدہ کبھی ان کے سیل فون کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ خانم نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہونا چاہتے ہیں، تبھی ابو کی امی سے نہیں بن پا رہی۔ میں نے خانم کو کہا کہ ہم امی کو اس معاملے سے باخبر کر دیتے ہیں، وہ اپنی خوشیوں کا خود دفاع کر لیں گی، لیکن خانم باجی نے منع کر دیا۔ کہنے لگی امی بہت حساس ہیں، وہ ابو اور گھر سے بہت مخلص ہیں، ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ لیکن کاش ہم اس وقت امی کو باخبر کر دیتے۔ ہم سے کوتاہی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والد صاحب نے خفیہ طور پر اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو الگ گھر میں رکھا۔ اس معاملے کا علم اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ امی کی طبیعت ایک روز اچانک خراب ہو گئی تو میں اور مجھ سے بڑا بھائی ان کو ہسپتال لے گئے۔ والد صاحب گھر پر نہیں تھے۔ خدا نے یہ بھید کھولنا تھا۔ ہسپتال میں ابو سے سامنا ہو گیا۔ وہ شازیہ کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جا رہے تھے اور ان کے بازوؤں میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ شازیہ نے اس نومولود کو جنم دیا تھا۔ اس دن اس کی ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی۔ اچانک آمنا سامنا ہو گیا تو امی دنگ رہ گئیں۔ وہ سمجھ نہ سکیں کہ میرا شوہر کس عورت اور نومولود کو لے کر گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ ابو نے بھی ہم کو دیکھ لیا مگر نظریں چرا لیں۔ بھائی نے وہاں موجود نرس سے دریافت کیا جو اس وقت شازیہ کے ساتھ گاڑی تک گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ اکرام صاحب کی بیگم ہے، جنہوں نے 4 روز قبل ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اکرام صاحب میرے ابو کا نام تھا۔ اب ساری حقیقت کھل گئی۔ ابو گھر آئے تو امی نے پوچھا، وہ بگڑنے لگے۔ میری ماں نے قرآن پاک ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتا دو جو حقیقت ہے۔ میں آپ سے لڑوں جھگڑوں گی نہیں، بلکہ آپ کی دوسری بیوی کو گھر لے آؤں گی۔ تاہم جھوٹ بولا تو معاف نہ کروں گی بلکہ اپنی جان دے دوں گی۔ والد صاحب نے سچ نہ بولا، جھوٹ کا سہارا لیا۔ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست کا نام بھی اکرام ہے، وہ شدید بیمار ہے، اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گاڑی چاہیے، بیوی اور بچے کو گھر لانا ہے۔ اکرام کی بیماری کے باعث میں نے ازراہ اخلاق ان کا یہ کام سر انجام دیا ہے کہ ان کی بیوی اور بچے کو ہسپتال سے گھر پہنچایا ہے۔ اس کہانی پر یقین کرنے کو کسی کا دل نہ چاہا مگر ہم خاموش تھے۔ میں اور خانم جان چکی تھیں کہ ابو جھوٹ بول رہے ہیں، تاہم ہماری ہمت نہ ہوئی کہ والد صاحب کے راز سے پردہ اٹھاتے۔ لب سل گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی وہ عورت والد صاحب کے ساتھ دوبارہ شاپنگ کرتی نظر آ گئی۔ امی جان نے اس منظر کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت ان کی ایک کولیگ نادرہ بھی امی کے ہمراہ تھی۔ یہ دونوں اسکول کا کچھ سامان خریدنے بازار گئی تھیں کیونکہ چند دنوں بعد اسکول میں فنکشن ہونے والا تھا اور اس فنکشن کے انتظام کی ذمہ داری امی پر تھی۔ نادرہ شازیہ کو جانتی تھی، وہ اس کی کزن تھی۔ اس نے امی کو بتا دیا کہ شازیہ فلاں آفس میں کام کرتی تھی جہاں یہ شخص بھی کام کرتا ہے۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی، انہوں نے کورٹ میرج کی ہے۔ شازیہ کا شوہر پہلے سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ ہے۔ یہ معلومات نادرہ کو اس کے گھر والوں سے ملی تھیں جو شازیہ کے رشتہ دار تھے۔ امی کو یقین ہو گیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور یہ عورت ان کی دوسری بیوی ہے۔ گھر آ کر انہوں نے والد صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ آج میں نے تم کو بازار میں دوبارہ اسی عورت کے ہمراہ دیکھا ہے، تم کہتے تھے کہ وہ تمہارے دوست کی بیوی ہے، بالآخر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر۔
تم نے شازیہ سے شادی کر لی ہے، یہ تمہارے آفس میں کام کرتی تھی، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ امی جان نے قسم کھائی تھی کہ میں جان دے دوں گی اگر شریک زندگی نے جھوٹ بولا تو، اور اب ثابت ہو گیا تھا کہ واقعی ابو نے جھوٹ بولا تھا۔ بس اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ پھر امی نے رات کو سونے سے پہلے زہریلی دوا پی لی، کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ ہم نے ان کو ڈسٹرب کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ وہ رو کر سوئی تھیں، سوچا ان کے پاس جائیں گے تو بے آرام ہو جائیں گی۔ مجھے اور خانم کو تو معلوم تھا کہ ابو شادی کر چکے ہیں، وہ امی سے جھوٹ بولتے تھے۔ بہرحال صبح ہوئی اور یہ وہ منحوس صبح تھی جس کے بعد امی کی زندگی میں پھر کبھی صبح نہ آ سکی۔ وہ رات کے جانے کون سے پہر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ ہماری زندگی میں ماں ایک روشن چراغ کی مانند تھی، وہ نہ رہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا چارسو پھیل گیا۔ اس پر ستم یہ کہ کچھ ہی دنوں بعد ابو اپنی دوسری بیوی کو اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ گھر لے آئے۔ اب ہمارا کیا زور چلتا، ماموں بیچارے بھی رو دھو کر واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ امی کی خودکشی کا کیس کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتا تھا جس کی زد میں ابو آ سکتے تھے، لیکن ہمارے دونوں ماموں نے ایسا نہ ہونے دیا اور پولیس کو ابو سے دور رکھا، صرف ہماری وجہ سے کہ وہ ہمارے والد تھے۔ شازیہ امی کی جگہ ہمارے گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، دوبارہ نوکری پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ والد صاحب اس کی کسی خواہش کو رد نہ کرتے تھے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے ہم کو اسکول سے ہٹا لیا اور پھر ساری گھریلو ذمہ داریاں ہم دونوں بہنوں کے سپرد کر دیں۔ نئی امی اب ابو کے ساتھ دفتر جاتی تھیں تو اپنا چھوٹا سا بچہ ہمارے سپرد کر جاتی تھیں۔ ہم کو اپنی ماں کے مرنے کا دکھ کیا کم تھا کہ اس بچے کی خاطر ہمیں تعلیم بھی چھوڑنی پڑی تھی۔ بڑے بھیا سے رو کر فریاد کی کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سوتیلی ماں تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور ابو اس کے حکم کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ بڑے بھائی منصور نے کہا، تم لوگ فکر مت کرو، میں ماموں سے بات کرتا ہوں، ہرگز تم پر علم کے دروازے بند نہ ہونے دوں گا۔ اس نے ماموں کو ساری صورتحال بتائی۔ ماموں نے اسلام آباد میں منصور کو کرائے کا مکان لے دیا۔ پھر ایک دن جبکہ سوتیلی امی اور ابو دفتر میں تھے، ہم نے ان کا نومولود بچہ پڑوسن کو دیا کہ ہم ہسپتال جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک آ کر بچے کو لے لیں گے۔ بہانہ کیا کہ خانم کی طبیعت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس طرح ہم سب بہنیں اور بھائی لاہور سے اسلام آباد بذریعہ بس روانہ ہو گئے۔ منصور بھائی کو فون پر اطلاع کر دی تھی، وہ مقررہ وقت پر اڈے پر منتظر ملے۔ ہم نے صرف اپنے چند جوڑے کپڑے لیے تھے۔ ہم منصور بھائی کے ساتھ ان کے کرائے کے گھر میں آ گئے۔ ادھر جب پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہ کھولا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ نئی امی کا نمبر ان کے پاس تھا، انہوں نے ان کو فون کر دیا۔ امی اور ابو دفتر سے گھر آ گئے، پتہ چلا کہ ہم موجود نہیں ہیں۔ ابو نے ماموں کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی فکر مت کرو، ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تم نے ان سب کا اسکول جانا کس خوشی میں بند کرا دیا تھا؟ کیا ایک نئے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی میں؟ اب سکون سے اس بیٹے اور اس کی ماں کے ساتھ رہو اور اپنے باقی بچوں کو بھول جاؤ۔ ابو میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ ماموں کے منہ لگتے، جانتے تھے اگر یہ لوگ بپھر گئے تو مجھے جیل بھی کرا سکتے ہیں۔ بس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہم سوتیلی ماں کے غلام ہونے سے آزاد ہو گئے۔ منصور بھائی نے ہم کو دوبارہ اسلام آباد کے اچھے اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ ماموں ہماری تعلیم کا خرچہ ابو کی زمین کی پیداوار سے دیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ہم بہنوں کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں نے بھی پڑھ لکھ کر ایک شاندار مستقبل پا لیا۔ چونکہ ہمیں احساس تھا کہ ہماری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ یہ ان کا وہ خواب تھا جس کو ہر حال میں ہم نے پورا کرنا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ممانیوں کی مدد سے پہلے ہمارے رشتے ڈھونڈ کر ہماری شادیاں کیں، بعد میں ان کی شادیاں میرے دونوں ماموں کی بیٹیوں سے ہو گئیں۔ یوں ہم سب کے گھر آباد ہو گئے، لیکن اس کے بعد ابو ہم سے ملے اور نہ ہی ہم ان سے ملتے تھے۔ ہم نے اپنے ماموں کو ہی اپنا سرپرست مان لیا، چونکہ وہی حقیقت میں اب ہمارے سرپرست تھے۔ انہوں نے ہی ہمارا مستقبل بنانے میں ہماری بہت مدد کی تھی۔ والد صاحب نے اپنی باقی زندگی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ گزار دی۔ آج بھی جب ہمیں ہماری پیاری ماں یاد آتی ہے نا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا دھوکے باز باپ کسی کو بھی نہ دے جس کی وجہ سے ہماری پیار کرنے والی ماں کو خودکشی کرنا پڑی۔